वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह हमें शुक्र करना सिखाए, अल्लाह हमें खुश रहना सिखाए, अल्लाह हमारी परेशानियाँ दूर करे। आमीन आमीन आमीन। ये छोटी सी दुआ आप सबके लिए। और चलें नावल की तरफ आते हैं। आज का नावल है तुम बिन अधूरे हैं हम, और इसकी राइटर है नूरुल हुदा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल भी अच्छा लगेगा, जैसे बाकी नावल्स पर आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, इस नावल पर भी आप लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए नावल स्टार्ट करते हैं। 5 साल गुजर गए उसे गए हुए, मगर वो इस दिल में ऐसी बसी है कि जा ही नहीं रही। रात के इस पहर वो रोज ही उठकर बालकनी में आ जाता था, फिर उसकी सोचों का महू वही रहती थी। मैं अफनान जहांगीर से खोकर खुश नहीं हूँ, काश वो मेरी जिंदगी में आई ही ना होती। बालकनी में खड़ा वो माजी के दरवाजे खोल रहा था। तुम क्यों फिक्र कर रही हो, मैं मॉम से बात करूंगा ना, कल वो मान जाएंगी। रेस्टोरेंट में इसके सामने बैठी निशाल रो देने को थी। वो कभी नहीं मानेंगी, मेरे डैड के रिजेक्शन को अना का मसला बना लिया है इन्होंने। ऐसी बात नहीं है निशाल, वो बस थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई थी, मैं बात करूंगा ना उनसे। अफनान ने उसे समझाया, तभी उसका फोन रिंग हुआ। अफनान जहांगीर स्पीकिंग। अपना तारुफ करवाता हुआ दूसरी जानिब की बात सुनने लगा। अब कहाँ है वो, इसने संजीदगी से पूछा। मैं आ रहा हूँ। फोन बंद करता हुआ निशाल की जानिब मुतवज्जा हुआ। मॉम बेहोश हो गई थी रास्ते में, वो किसी के घर पर है, मुझे जाना होगा इन्हें लेने। तुम टेंशन मत लेना, मैं आज ही बात करूंगा मॉम से। उसे मोहब्बत से तसल्ली देता वो खड़ा हुआ। तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। इसकी नजरों का महफूम समझती वो बोल ली थी। वो सर हिलाता वहां से चला गया। यूनी में हुई दोस्ती कब मोहब्बत में बदली इन दोनों को मालूम ही ना हो सका। यूनी खत्म होते ही अफनान को जैसे ही जॉब मिली, इसने अपनी मॉम आलिया जहांगीर को अपनी पसंद से आगाह किया। मगर जब वो रिश्ता लेकर निशाल के घर गई तो इसके वालिद ऐसे शाम को देखकर दंग रह गई। इन्हें अपना माजी याद आ गया कि कैसे इन्होंने इसे मंगनी तोड़कर इन्हीं की दोस्त के घर रिश्ता भेज दिया था। आज इतने सालों बाद वो जख्म फिर हरा हो गया था। वो फौरन वहां से उठकर आ गई। अफनान ने बहुत पूछा उनसे, मगर इन्होंने उसे वजह न बताई और रिश्ते से इनकारी हो गई। निशाल के जरिए से वजह मालूम हुई तो उसने उनसे दोबारा बात करने का सोचा। आधे घंटे बाद वो इस इलाके में था जहाँ से इसे अनजान लड़की की कॉल आई थी। वो इतने सारे घर देखकर कंफ्यूज हो गया। इसने मोबाइल निकाल कर इसी नंबर पर दोबारा कॉल की जो दूसरी बेल पर रिसीव हुई। एक्चुअली मुझे आपका घर नहीं मिल रहा, क्या आप सही से गाइड कर सकती हैं? दूसरी जानिब कुछ कहे जाने पर इसने सामने देखा। तीसरे घर में से एक लड़की बाहर निकली। आप यहाँ आ जाए। इस लड़की के बुलाने पर इसने फोन बंद किया और इस घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। लड़की से लेकर घर में दाखिल हो गई। बड़ी अम्मी, आली आंटी के बेटे आ गए हैं। वो लड़की एक रूम में चली गई। अफनान ने पूरे घर का जायजा लिया। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर छोटा भी नहीं था। बड़ा सा सहन, फिर 2 कितार में बने 4 कमरे और कमरों के बाहर बनी राहदारियां। एक साइड पर सीढ़ियां जो 2nd फ्लोर तक जाती थी। ऊपर भी शायद रूम थे। दरवाजे की एक जानिब बनी क्यारी जिसमें गुलाब के फूल खिले हुए थे। सुर्ख ईंटों से बना फर्श घर को खूबसूरत बना रहा था। अरे बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। नुसरत जहां से लेकर एक रूम में चली गई थी। वो रूम में दाखिल हुआ तो आलिया बेगम बेड पर लेटी उसी लड़की से बात कर रही थी जो उसे घर के अंदर लाई थी। मॉम। अफनान ने इनके पाँव पर पट्टी बंधी देखकर फौरन इनकी जानिब आया। मॉम, ये क्या हुआ है पाँव को? कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी मोच है। मार्केट में पाँव मुड़ गया था, फिर बीपी लो हो गया था तो चक्कर आ गए। वहाँ एनी बेटी मिल गई तो घर ले आई। आप मुझे कॉल कर देती, मैं फौरन आ जाता आपके पास। इनका हाथ थाम कर वो मोहब्बत और परेशानी से गोया हुआ। मैं ठीक हूँ अफनान, बस अब घर जाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत परेशान कर दिया है मैंने इन्हें। आलिया जहांगीर ने हंसते हुए कहा तो एनी मुस्कुरा दी। अफनान इन्हें लेकर घर वापस आ गया। सारे रास्ते आलिया बेगम इसे एनी के बारे में बात आती रही। वो खामोशी से सुनता रहा। इनको खुश देखकर इसने कल बात करने का प्लान बनाया। रात के खाने पर भी वो गुमसुम सा था। आलिया बेगम को अपनी एनी अपनी बहू के रूप में पसंद आ गई थी। वो जल्द अज जल्द इसे अफनान की जिंदगी में लाना चाहती थी। 2 दिन बाद बुलाखिर अफनान हिम्मत जुटाकर आया था और इनसे अपने और निशाल के बारे में बात करने। मगर इससे पहले कि वो बात करते, आलिया बेगम ने एनी से अपनी पसंदीदगी जाहिर कर दी। मॉम, मैं निशाल को पसंद करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ। अफनान ने कहा। मेरे जीते जी वो लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती। हाँ, मेरे मरने के बाद कर लेना उससे शादी। आलिया बेगम ने गुस्से से कहा। जहांगीर साहब के मरने के बाद 15 साल तक इन्होंने लोगों की नजरों का सामना करते उसकी परवरिश की थी। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। और अब जब कुछ वो बन गया था तो उसकी जिंदगी का एक फैसला भी वो नहीं कर सकती थी। इन्होंने दुख से सोचा, फिर आंख में आया आंसू साफ करती सोफे से उठ गई। अफनान बस चुपचाप इन्हें जाता देख रहा था। फोन की आवाज पर इसका तखील टूटा। आलिया बेगम अपना फोन यहीं छोड़कर गई थी। इसने फोन देखा तो एनी कॉलिंग नजर आ रहा था। गुस्से से इसने मुठियां भींच ली। ये लड़की मेरी माँ को अपनी तरफ कर रही है।
تمہیں شرم نہیں آتی ایسے انجان لوگوں کو فون کر کے تنگ کرتے ہوئے؟ اس سے پہلے وہ مزید بولتا فون کٹ گیا۔ فون کو گھورتا وہ اسے وہیں پھینک کر ایک اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک ہفتے سے وہ نشال کو بھی اگنور کر رہا تھا۔ گھر بھی دیر سے جاتا تھا۔ رات کو 10 بجے جب وہ گھر لوٹا تو گھر میں کوئی نہ تھا۔ اس نے عالیہ بیگم کا کمرہ چیک کیا مگر وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ عالیہ بیگم کو فون کرنے کے لیے موبائل نکالا تو انجان نمبر سے دوبارہ مسڈ کالز دے کر مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے اس نمبر پر فون کیا۔ شکر ہے آپ نے کال کی، آنٹی ہاسپٹل میں ہے، میں ایڈریس سینڈ کرتی ہوں، آپ جلدی سے آ جائے۔ اینی کی بات سنتا وہ فوراً ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ کہاں ہے موم؟ وہ اسے ریسیپشن پر ہی مل گئی تھی۔ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر انہیں روم میں شفٹ کرنے لگے ہیں۔ میم آپ کا بل؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اس کی جانب بل بڑھایا جو افنان نے پکڑ لیا۔ مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غصے سے اسے کہتا وہ بل پے کرنے لگا۔ موم کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس نے مڑ کر پوچھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے بہت زیادہ، اس وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی، اینی نے دھیمی آواز میں اس سے بتایا۔ تم میرے گھر پر کیا کر رہی تھی؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ آنٹی نے بلایا تھا مجھے مگر جب میں وہاں پہنچی تو یہ بے ہوش تھی۔ اینی نے لہجے کو مزید دھیما کیا۔ میں ہوں اپنی موم کے پاس، تم جا سکتی ہو اب۔ اسے کہتا وہ ایک کوریڈور کی جانب بڑھ گیا۔ اینی نے تعصب سے سر ہلایا پھر ہاسپٹل سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ اسے جانے کا کہہ چکا تھا تو اب رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے جو سوچا نہیں تھا وہ ہو گیا تھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا جلد ہی اس کی شادی ہو جائے گی مگر اتنی جلدی ہو جائے گی یہ پتہ نہ تھا۔ محض ایک ہفتہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی لے آیا۔ آج وہ رخصت ہو کر آئی تھی۔ آج وہ اینی ابتسام سے اینی افنان جہانگیر بن گئی تھی۔ عالیہ جہانگیر اسے افنان کے روپ میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد روم کا دروازہ کھلا اور افنان اندر داخل ہوا۔ اینی نے سر کو مزید جھکا دیا۔ افنان اس کی جانب دیکھتا تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھ آیا اور اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تم سے زیادہ مکار لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اپنی دولت کی بھوک کے لیے تم نے میری محبت کو مجھ سے دور کر دیا۔ وہ بولا نہیں تھا، دھاڑا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، اینی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ سخت نفرت ہے مجھے ان مگرمچھ کے آنسوؤں سے، افنان نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ فرش پہ گری تھی۔ یہ ہے تمہاری حیثیت میری زندگی میں؟ تمہاری زندگی کو عذاب نہ بنا دیا تو؟ میرا نام بھی افنان جہانگیر نہیں۔ وہ اسے ٹھوکر مارتا اپنے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ اینی بس یہ سوچ کر رہی تھی کہ اسے جرم کی سزا ملی رہی ہے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اینی کو فرش پر سوتا دیکھ کر اس کو تھوڑا رحم آیا۔ وہ اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ جاتے جاتے کھٹکا کرنا نہیں بھولا تھا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر اینی کی آنکھ کھلی۔ آنکھیں ملتی وہ اٹھ کر بیٹھی تو درد کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے ذہن پر زور دے کر رات والا واقعہ یاد کیا۔ اس کے دماغ میں کل رات افنان کی کئی باتیں گھوم گئی۔ تم جیسی لڑکی سے میں صرف نفرت کا تعلق رکھ سکتا ہوں۔ میری ماں کو ہتھیار بنا کر میری زندگی میں آئی ہو نا تو انہی کی خدمت کرنا، میرے ہوتے ہوئے میرے روم میں نظر بھی مت آنا، سمجھی تم؟ اس کا منہ دبوچ کر ایک ایک لفظ کہتا وہ اسے فرش پر ہی دھکا دے کر چلا گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تمہارا یہ بناؤ سنگھار کی جو آوازیں ہیں یہ مجھے سنائی نہ دے اب۔ اس کی چوڑی اور پائل کو تنقید کا نشانہ بناتا وہ بولا تھا۔ وہ رات کو فرش پر ہی سو گئی تھی۔ فرش پر سونے کی وجہ سے اس کا جسم درد کر رہا تھا۔ بڑی امی، آپ نے تو کہا تھا میری زندگی میں اب سب اچھا ہوگا، دیکھے نا میں پہلے بھی الزاموں کی زد میں تھی اور اب بھی کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ اس نے عصمت جہاں سے شکوہ کیا جن کے کہنے پر وہ افنان سے شادی کے لیے راضی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی جیولری اتارنے لگی۔ اسے اب رونا نہیں آتا تھا، رونا تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ اس نے خاموش رہنا سیکھ لیا تھا۔ افنان واش روم سے نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے آیا اور اپنے بال سیٹ کرتا ایک نظر اس پر ڈال کر روم سے باہر جانے لگا۔ پھر واپس پلٹ آیا اور دراز سے ایک ڈبی نکال کر اس کی گود میں پھینکی۔ یہی وجہ ہے نا شادی کی، دولت، آسائشیں، اسی لیے میری ماں کو بے وقوف بنایا ہے، مگر میں بے وقوف نہیں ہوں، تمہیں میری طرف سے صرف نفرت ملے گی، نفرت۔ ایک بار پھر وہ اس کے دل کو زخمی کرتا جا چکا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک سوٹ لیا اور اپنی جیولری بیگ میں رکھ کر واش روم میں چلی گئی۔ ولیمہ اچھے سے ہو گیا تھا۔ افنان بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے رہا تھا، لیکن جب اس کی نظر نشال پر پڑی تو اس نے رخ پھیر لیا۔ اینی پر نظر پڑتے ہی اس نے غصے کو کنٹرول کیا۔ ایک جانب ناپسندیدہ بیوی تھی اور دوسری جانب محبت جو اتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ وہ اسٹیج سے اٹھ کر ہال میں آ گیا۔ کیا اتنا آسان تھا تمہارے لیے موو آن کرنا؟
میں جانتی ہوں اس دن میں نے غلطی کی، آنٹی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے، مگر تمہیں لے کر انسیکیور ہو گئی تھی، مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گی، کھو تو میں اب بھی چکی ہوں۔ وہ آگے آئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیوں کیا ایسے میرے ساتھ؟ میں نے معافی مانگی تھی نا، پھر بھی تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کر اسے اپنا غصہ اینی پر نکالا۔ زندگی معمول کے مطابق چل پڑی تھی۔ افنان اپنی جاب میں بزی ہو گیا تھا، اینی پر دھیان ہی نہ دیتا تھا، مگر اپنا غصہ اور فرسٹریشن اینی پر ہی نکالتا تھا۔ 2 ہفتوں میں وہ اس کا ایک بار ہاتھ جلا چکا تھا اور 2 بار اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ نشال سے 2 بار ملنے لگا تھا، بقول اس کے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اینی سارا دن عالیہ جہانگیر کے ساتھ رہتی، ان کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی تھی، وہ ان کا خیال رکھتی تھی۔ اس نے عالیہ جہانگیر کو کہہ کر اپنے لیے اسٹور روم صاف کروا لیا تھا۔ بظاہر وہ اسے اسٹڈی بنا چکی تھی، لیکن صرف وہی جانتی تھی کہ وہ اس روم کو اپنے لیے استعمال کرتی تھی۔ وہ عالیہ بیگم کی کچھ چیزیں لانے مارکیٹ جا رہی تھی۔ افنان سے اجازت لینے روم میں آئی تو وہ کہیں جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ وہ مجھے مارکیٹ جانا ہے تو کتنی باہر کہا ہے، میرے سامنے مت آیا کرو، اس نے غصے سے برش پٹکا۔ مارکیٹ جانا تھا، موم کی کچھ چیزیں لینی تھی، اسی لیے۔ اپنے والیٹ سے 5000 کے 2 نوٹ نکال کر اس کے منہ پہ مارتا وہ روم سے نکل گیا۔ اینی نے نیچے سے نوٹ اٹھائے اور تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ پیسے نہیں چاہیے تھے، اجازت چاہیے تھی، آہستہ سے شکوہ کرتی وہ روم سے نکل گئی۔ وہ ایک دکان سے شال خرید کر باہر آئی تو کسی سے ٹکرا گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ اینی نے فوراً معذرت کی اور نیچے گرا اپنا اور اس کا بیگ اٹھانے لگی۔ کس بات کی معافی مانگو گی؟ میرا سب کچھ تو چھین لیا ہے تم نے۔ نشال کی بات پر اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا ہوا، مجھے نہیں جانتی؟ اس نے تنزیہ پوچھا۔ اینی نے نام میں سر ہلایا۔ تمہارے شوہر کی پہلی محبت ہوں میں۔ نشال کی بات پر اس نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ نشال ہاں میں سر ہلاتی اس کے ساتھ مال میں بنے ریسٹورینٹ میں آ گئی۔ اگر وہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اینی نے نشال سے سوال کیا تو نشال نے عالیہ بیگم کے اگر وہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اینی نے نشال سے سوال کیا تو نشال نے عالیہ بیگم کے اس کو ناپسند کرنے سے لے کر اس کی شادی تک کا سارا حوال بتا دیا۔ میں نے کبھی ان سے شادی کی خواہش نہیں کی تھی۔ اگر وہ ایک بار مجھے بتا دیتے کہ وہ مجبوری میں شادی کر رہے ہیں تو میں کبھی ان کی زندگی کا حصہ نہ بنتی۔ میں خود موم سے بات کرتی آپ کے لیے۔ افنان تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، نشال نے عام لہجے میں کہا۔ اگر وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، موم کو بھی میں منا لوں گی۔ اینی کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں فرق نہیں پڑے گا اپنے شوہر کی دوسری شادی سے؟ نشال نے سوال کیا۔ فرق وہاں پڑتا ہے جہاں محبت ہو، وہ تو نفرت کرتے ہیں مجھ سے، اینی نے افسردگی سے کہا۔ اور تو نشال نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ میاں بیوی کے رشتے میں محبت سے زیادہ عزت ہونی چاہیے، انہوں نے تو مجھے عزت کے قابل بھی نہیں سمجھا، لیکن شوہر ہونے کے ناطے میں ان کی عزت ضرور کرتی ہوں، مگر مجھے ان سے محبت نہیں ہے، اینی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ وقت دے دیں، موم کی طبیعت آج کل خراب رہنے لگی ہے، وہ کچھ سنبھل جائیں پھر میں انہیں منا لوں گی، اینی نے مسکرا کر کہا تو نشال اس کے گلے لگ گئی۔ اینی بیٹا، تمہارے ڈیڈ کا فون آیا تھا، وہ تمہارے لیے شادی کا تحفہ بھیجنا چاہ رہے تھے۔ وہ عالیہ بیگم کے روم سے ابھی آئی تھی، تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ نصرت جہاں کا نمبر دے کر اس نے فوراً مسکرا کر فون پک کیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد نصرت جہاں نے اسے بتایا، بڑی امی مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، میں نے پہلے جیسے انڈیپینڈنٹ رہ کر زندگی گزاری ہے اب بھی گزار دوں گی، ان کے دکھاوے کی محبت نہیں چاہیے مجھے، اینی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بیٹا، اپنے باپ سے اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہے، نصرت جہاں نے اسے سمجھانا چاہا۔ اسے حقیقت تسلیم کرنا کہتے ہیں بڑی امی، اور میں تسلیم کر چکی ہوں۔ میرے ڈیڈ صرف تب تک میرے ڈیڈ تھے جب تک ماما زندہ تھی، اس کے بعد تو وہ شازمہ کے شوہر ہیں، رومان کے ڈیڈ ہیں، میرے کچھ نہیں۔ اپنا لہجہ بھیگتے دیکھ کر اس نے اللہ حافظ کہہ کر فوراً فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے کے باہر کھڑی خود کو نارمل کرتی رہی، پھر کچن کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسے کچن کے پاس دیکھ کر افنان جو گھر میں داخل ہوا تھا فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا کہا ہے تم نے نشال کو؟ میں نے تمہیں عزت نہیں دی، یہ جو اس گھر میں رہنے کی جگہ دی ہے، تمہیں ہر جگہ گھومنے کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ غصے سے اس کی کلائی دبوچے ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا جب اینی نے کہا، تمہاری چکنی چپڑی باتوں سے صرف موم اور نشال ہی متاثر ہو سکتی ہے، میں نہیں۔ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتا وہ گرایا تھا۔
میں نے نشال سے جو وعدہ کیا ہے اسے ضرور پورا کروں گی، اینی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم میری اور اس کی شادی کرواؤ گی؟ تمہارا کیا جسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی ہے۔ افنان نے تنزیہ پوچھا۔ جس دن آپ اور نشال ایک ہو گئے میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی، اینی نے کہا اور کچن کے اندر چلی گئی، جبکہ افنان وہیں گمسم سا کھڑا رہ گیا۔ موم، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اینی نے عالیہ جہانگیر کے بال باندھتے ہوئے کہا۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو نشال کیوں پسند نہیں تھی؟ اس کے سوال پر جہاں عالیہ جہانگیر چونکی تھی وہیں کمرے کے باہر کھڑا افنان بھی رک گیا تھا۔ نشال کے بارے میں جان گئی ہو تو وجہ بھی جانتی ہی ہوگی، عالیہ بیگم نے رخ موڑ کر کہا۔ اس کے ڈیڈ نے جو کیا وہ آپ کے حق میں بہتر تھا۔ آپ کو جہانگیر انکل جیسے شوہر ملے کہ آپ کسی اور کے ساتھ اتنا خوش رہ کرتی جتنا آپ جہانگیر انکل کے ساتھ رہی؟ اینی نے ان سے پوچھا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ انہوں نے سچ میں اس طرح تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر سوچ لیتی تو شاید وہ احتشام کو بہت پہلے معاف کر چکی ہوتی۔ پر بیٹا اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری شادی ہو چکی ہے افنان سے۔ موم، آپ نشال کو لے آئیں اس گھر میں، اینی نے کہا تو انہوں نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ موم، آپ کا بیٹا خوش نہیں ہے، اسے خوش بس نشال کا ساتھ ہی دے سکتا ہے۔ پلیز مان جائے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں ملی ہوں اس سے۔ اینی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی۔ ٹھیک ہے لیکن میری پہلی بہو تم ہی رہو گی۔ ان کے ہاں پر وہ خوش ہوتی ان کے گلے لگ گئی۔ باہر کھڑا افنان شرمندہ سا واپس لوٹ گیا۔ افنان بے چینی سے روم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اب تک اس نے جو برتاؤ اینی کے ساتھ کیا تھا اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس کا فون رنگ ہوا تو اس کا تخیل ٹوٹا۔ نشال کی کال تھی۔ اس نے کال پک کی تو نشال کی خوشی سے بھرپور آواز اسے سنائی دی۔ افنان، آنٹی مان گئی ہماری شادی کے لیے۔ تمہیں پتا ہے اینی نے مجھے بتایا کہ اس نے آنٹی سے بات کی اور وہ مان گئی۔ میں نے ڈیڈ سے بھی بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہماری شادی پر۔ بس اب تم جلدی سے آنٹی کے ساتھ گھر پر آ جاؤ رشتے کی بات کرنے۔ نشال نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ موم کی طبیعت سنبھل جائے تو میں ان کے ساتھ آؤں گا تمہارے گھر، اس بار سب اچھا ہوگا۔ نشال کی آواز سنتے ہی تھوڑی دیر پہلے والی شرمندگی اب ختم ہو چکی تھی۔ یاد تھا تو بس یہ کہ اس کی محبت اس کی ہونے جا رہی ہے۔ مجھے اینی کا شکریہ ادا کرنا تھا، جانتے ہو وہ اتنی خوش تھی مجھے بتاتے ہوئے کہ آنٹی مان گئی ہے۔ ایک بار کو تو لگا کہ وہ تمہاری بیوی نہیں میری بہن ہے جو میری خوشی کے لیے آنٹی سے بات کر رہی ہے۔ انشال کی بات پر وہ کچھ پل خاموش ہو گیا۔ افنان، ایک بات پوچھو؟ انشال کے اچانک پوچھنے پر وہ بولا۔ وہ اتنی اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے، تمہیں اس سے محبت نہیں ہوئی؟ کیسا عجیب سوال کر رہی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو وہ کیسی بھی ہو، مجھے اس سے محبت نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ افنان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ میں موم کے پاس جا رہا ہوں، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ فون بند کرتا وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، دماغ پھر سے اینی کو سوچ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ فون ریسیو کرتے ہی اینی نے سلام کیا۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اتنی اردو سیکھ لی؟ نیا ٹیوٹر کون ہے؟ اینی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ افنان اپنے روم سے نکلا تو اسے ہنستے ہوئے کسی سے بات کرتا دیکھ وہیں رک گیا۔ پہلی بار اس نے ہنستے ہوئے دیکھا تھا اسے۔ ارے واہ، تو جان نے فائنلی شادی کا فیصلہ لے ہی لیا۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس نے مزید چھیڑا۔ اچھا نام نہیں کہتی، ہاں تو ابراہیم بتاؤ کب کر رہے ہو شادی؟ افنان اسے کسی لڑکے سے بات کرتا سن کر حیران ہوا۔ اس کی تائی کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بس دو بیٹیاں ہی تھی جن سے وہ ایک بار ہی ملا تھا۔ وہ وہیں رک کر سننے لگا۔ میں کیوں نہیں آؤں گی؟ میرے بھائی کی شادی ہو، میں شریک نہ ہوں گی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے مان بھرے لہجے پر دوسری جانب کچھ کہا گیا تو اس کی مسکراہٹ تھم گئی۔ وہ کیوں آئے تھے تم سے ملنے؟ پہلے جو وہ کر چکے ہیں وہ کم تھا؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس کے بدلتے لہجے پر افنان بھی حیران ہوا۔ میں جانتی ہوں وہ میرے ڈیڈ ہیں، مگر میرے کردار پر الزام لگانے والے بھی تو وہی ہیں۔ اگر صرف سبین ماما مجھ پر الزام لگاتی تو میں برداشت کر لیتی، وہ شروع سے ہی مجھے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن ڈیڈ، کیا وہ مجھے نہیں جانتے تھے؟ اس نے آنکھ میں آئے آنسو بے دردی سے صاف کیا۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو، آپ کا وجود کوئی معنی نہ رکھتا ہو، وہاں نہیں رہنا چاہیے، اور تم جانتے ہو میں بھی ایسی ہی ہوں۔ میں کبھی اس گھر میں نہیں جاؤں گی جہاں تک رہی۔ معافی کی بات تو میں نے معاف کر دیا انہیں۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ تیزی سے اسٹور روم کی جانب بڑھ گئی۔ افنان وہیں سن کھڑا رہ گیا۔ ڈیڈ، آج افنان آ رہا ہے عالیہ آنٹی کے ساتھ۔ ناشتے کی ٹیبل پر نشال نے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے اسے بتایا۔ کتنے بجے تک آئیں گے وہ لوگ؟ احتشام صاحب نے بریڈ سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے پوچھا۔ شام میں آئیں گے، نشال نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ بیٹا ابھی بھی سوچ لو، وہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ابھی تو اتنا بڑا ظرف دکھا رہی ہے، مگر بعد میں تمہیں پریشانی نہ ہو، احتشام صاحب نے فکر مند لہجے میں کہا۔
ڈیڈ وہ بہت اچھی ہے، میں رہ لوں گی اس کے ساتھ، آپ فکر نہ کریں۔ نشال کے چہرے پر خوشی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ یہ کیا، یہ پہن کر جائیں گی آپ؟ اینی نے روم میں داخل ہو کر بیڈ پر رکھے عالیہ بیگم کے سوٹ کو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ عالیہ بیگم اور عفنان جو عالیہ بیگم سے بات کرنے آیا تھا نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا۔ وہ ڈریس واپس کپبورڈ میں رکھ کر ایک بلو ڈریس نکال کر لائے۔ یہ اچھا ہے۔ خود وہی ڈریس کی تعریف کرتی وہ مسکرائی تھی۔ اس میں کیا خرابی تھی؟ عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو آج اتنا خوبصورت لگنا ہے کہ شام انکل کو سالوں پہلے لیے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو۔ رازداری سے ان کے کان میں بولتی وہ ان کے ہاتھ میں ڈریس دے چکی تھی۔ وہ مسکرائی تھی مگر دکھی بھی تھی۔ وہ اینی کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی۔ وہ ڈریس لے کر تیار ہونے چلی گئی۔ اینی روم سے جانے لگی تو عفنان نے اسے پکارا۔ جی؟ اس نے رک کر پوچھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے عفنان سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کر پایا۔ وہ رات کو بھی بہت بار اس کے روم کی جانب گیا مگر اندر نہ جا پایا اور واپس لوٹ آیا۔ اب اس نے بات کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ وہ سوچتا ہوا بولنے لگا۔ اینی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو کی ضرورت نہیں، اگر آپ مجھے یہ سب پہلے ہی بتا دیتے شاید اتنے دن آپ کو میرا وجود برداشت نہ کرنا پڑتا۔ دیر آئے درست آئے۔ آپ کو آپ کی خوشیاں مبارک ہو۔ وہ کہہ کر روم سے نکل گئی۔ عفنان مزید شرمندہ ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر عالیہ بیگم کے ساتھ نشال کے گھر جانے کے لیے نکل گیا۔ اینی کو ساتھ آنے سے عالیہ بیگم نے منع کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے بات نہ کر پاتی، وہ اس سے شرمندہ تھی۔ عفنان خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ عالیہ بیگم نے بھی اس کی خاموشی کو نوٹ کیا تھا۔ اتنا خاموش کیوں ہو بیٹا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ کچھ سوچ رہا تھا، عفنان نے کہا۔ کیا سوچ رہے تھے اتنا سنجیدہ ہو کر؟ عالیہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ اینی اپنے ڈیڈ سے کیوں ناراض ہے؟ اس نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ یہ تو میں نے سے ہی پوچھ لینا، مگر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کوئی غریب لڑکی نہیں ہے، نیو یارک میں پلی بڑی ہے۔ تم نے اس سے کہا تھا نا کہ اس نے دولت کے لیے تم سے شادی کی ہے بیٹا۔ اسے دولت کی کمی نہیں ہے مگر وہ گھر بیٹھے ہی تم سے زیادہ کماتی ہے، باقی تم اس سے خود پوچھ لینا۔ عالیہ بیگم نے کہہ کر رخ موڑ لیا۔ عفنان حیران سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا جب ایک کار بے قابو ہوتی ان کی کار سے ٹکرائی۔ اینی، عفنان اور آنٹی کیسے ہیں اب؟ نشال ہاسپٹل پہنچ کر بھاگتی ہوئی اینی کے پاس آئی تھی۔ اینی جو کب سے اپنے آنسو ضبط کیے کھڑی تھی اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ موم چلی گئی نشال، اس نے روتے ہوئے بتایا تو نشال کی آنکھیں بھی آنسو سے بھر گئی۔ احتشام صاحب جو نشال کے ساتھ آئے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر اینی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ اینی، عفنان کیسا ہے؟ نشال نے انچاہے خوف کے زیر اثر پوچھا۔ اس سے پہلے اینی کچھ بولتی آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ دونوں ان کی جانب بڑھے۔ ڈاکٹر عفنان؟ نشال نے بے چینی کے ساتھ پوچھا۔ ہی از فائن ناؤ بٹ لیکن کیا ڈاکٹر؟ احتشام صاحب نے پوچھا۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو چکی ہے، وہ چل نہیں پائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی چل نہیں سکتے۔ ہم ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کریں گے، انشاءاللہ وہ جلد ہی اپنے پاؤں پر چل سکیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا۔ میں مل سکتی ہوں ان سے؟ اینی کے بولنے سے پہلے ہی نشال بول پڑی تو وہ خاموش ہو گئی۔ نہیں، آپ ابھی ان سے نہیں مل سکتی، ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کرنے دیں پھر مل لیجیے گا، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ نشال اینی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اینی سے تسلی دے رہی تھی اور خود پر بند باندھا ہوا تھا۔ آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا، ان کی زندگی ہی سی تھی آپ۔ چپ ہو جاؤ، تم سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تمہاری، چلی جاؤ تم۔ اینی جو کب سے خاموش لیٹے عفنان کو سمجھا رہی تھی، عفنان کے غصے سے بولنے کی وجہ سے خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ عالیہ جہانگیر کو گزرے 10 دن ہو چکے تھے۔ عفنان بھی ڈسچارج ہو چکا تھا مگر ویل چیئر کے سہارے ہی موو کر پاتا تھا۔ نشال روز آتی تھی، اس سے ملنے، اس سے باتیں کرتی تھی، اسے حوصلہ دیتی تھی۔ اینی اس کے روم میں ہی شفٹ ہو گئی تھی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی۔ عفنان جب عالیہ جہانگیر کو یاد کرتا اسے یاد آ جاتا کہ وہ کار وہ چلا رہا تھا، اس کی ماں اس کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اپنا گلٹ ختم کرنے کے لیے وہ اینی پر چلاتا تھا مگر آج پہلی بار وہ اس کے چلانے پر سے روم سے گئی تھی، ورنہ وہیں کھڑی رہتی تھی۔ اس کے جانے کے 5 منٹ بعد ہی عفنان کو بے چینی ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تبھی نشال روم میں داخل ہوئی۔ کچھ چاہیے عفنان؟ نشال جلدی سے اس کے پاس آئی اور پوچھا۔ نہیں، وہ بس اینی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ اوہو، اینی کچن میں ہے، وہ کہہ رہی تھی تمہارے لیے کھیر بنائے گی جیسے آنٹی بناتی تھی۔ وہ مسکرا کر کہتی اس کے سامنے بیٹھی۔ میں نے پھر ڈانٹ دیا اسے آج، عفنان نے شرمندگی سے اسے بتایا۔ عفنان، کیوں کرتے ہو ایسا؟ وہ بہت ہرٹ ہوئی ہوگی۔
نشال اٹھ کر باہر جانے لگی تو اس نے اس کو روکا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ نشال نے اس کو سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھایا، پھر باہر لے آئی۔ اینی سے کچن سے نکلتی دکھائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بات کرتی کرتی اسٹور روم کی جانب چلی گئی۔ افنان کی نظروں نے اس کے کمرے میں داخل ہونے تک اس کا پیچھا کیا۔ نشال اسے لان میں لے آئی۔ افنان، مجھے کچھ دنوں کے لیے دبئی جانا پڑے گا، میری پھپھو کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، پھر ڈیڈ کو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، اس لیے ڈیڈ چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہی جاؤں۔ موم تو پہلے ہی چلی گئی، مجھے بھی آج جانا ہوگا، لیکن میں نیکسٹ ویک تک آ جاؤں گی۔ نشال افنان کو خاموش دیکھ کر جلدی سے بولی تھی، تم چلی جاؤ، اینی ہے میرے پاس۔ گلاب کے پھول کو دیکھتا وہ بولا تھا۔ نشال اسے پرانی باتیں کرتی اس کا موڈ فریش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ افنان بس ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ اینی واپس مڑ گئی۔ افنان دوا کھا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جانتا تھا اینی ہوگی۔ روز رات کو وہ اسی وقت روم میں داخل ہوتی تھی۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو اینی لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھنے لگی، پھر افنان کو جگہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ اینی نے اسے مسلسل اپنی جانب دیکھتے پایا تو سوال کیا، کچھ پوچھنا ہے تم سے؟ افنان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جی پوچھے۔ اینی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میں سب جاننا چاہتا ہوں، یہ بھی کہ تم اپنے ڈیڈ سے ناراض کیوں ہو؟ افنان نے سنجیدگی سے دیکھا۔ اینی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہاں، موم نے کہا تھا تم سے خود پوچھ لوں، افنان نے کہا۔ اینی مسکرائی۔ ویسے شادی سے پہلے جانا جاتا ہے لڑکی کے بارے میں، لیکن کوئی بات نہیں، اب جان لے۔ میرے ڈیڈ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ان کے باس نے ان کی شادی اپنی بیٹی سے کروا دی۔ انہوں نے ڈیڈ کو نیو یارک سیٹل کروایا۔ شادی کے 2 سال بعد میں پیدا ہوئی۔ سب اچھا جا رہا تھا، ایک ہیپی فیملی تھی ہماری۔ موم بھی جاب کرتی تھی اور ڈیڈ بھی۔ میں ہائی اسکول میں تھی جب ماما آفس سے واپس آتے ہوئے کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی۔ اینی کے چہرے پر تکلیف کے آثار افنان نے نوٹ کیے تھے۔ ماما کے جانے کے بعد ڈیڈ بہت بدل گئے۔ انہوں نے مجھ پر دھیان دینا کم کر دیا تھا۔ 1 مہینے بعد وہ شازمہ آنٹی کو لے آئے۔ ڈیڈ کہتے تھے یہ میری ماما ہے، مجھے ان کی ہر بات ماننی ہے۔ میں ان کی ہر بات مانتی، مجھے کبھی کسی بات سے انکار نہیں کیا، مگر وہ روز ڈیڈ کو میری شکایت لگاتی اور ڈیڈ مجھے ڈانٹتے تھے۔ ایک بار ہاتھ بھی اٹھایا انہوں نے اور میری پاکٹ منی بند کر دی۔ ہائی اسکول میں میرے ساتھ جان پڑتا تھا، اس کی مدد سے میں نے پارٹ ٹائم جاب اسٹارٹ کر لی۔ اس کی ماما مسلم تھی، میں انہیں سبین ماما بولتی تھی۔ میری زندگی میں لوگوں کا ساتھ ہی خوشی دیکھ رکھتا تھا۔ ڈیڈ نے تو مجھ سے منہ پھیر لیا۔ جیسے میں تو ان کی اولاد ہی نہیں ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی رومان، وہ بھی مجھے ستیلا ہی سمجھتا تھا۔ پھر میں نے سب کو اگنور کرنا سیکھ لیا۔ مجھے اپنا مستقبل سنوارنا تھا۔ جان اور میں نے مل کر کام شروع کیا۔ ہم لوگوں نے فری لانسنگ میں کام شروع کیا۔ ہماری ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی۔ وہیں میری اور جان کی دوستی شازمہ ماما کو کھٹکنے لگی۔ جان اسلام قبول کر چکا تھا، وہ مجھے بہن کہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ مسجد گئی۔ شازمہ ماما نے ہمیں دیکھ لیا۔ انہوں نے سبین ماما اور ڈیڈ کو کہا کہ ہم نکاح کرنے مسجد آئے ہیں۔ ڈیڈ مجھے فوراً وہاں سے لے آئے۔ اس دن انہوں نے اپنے ڈیڈ نے مجھے بد کردار کہا۔ پھر مجھے پاکستان بھجوا دیا گیا بنا میری کوئی بات سنے۔ انہوں نے تو میری شادی میں بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے رخصت نہیں کیا۔ بس اتنا کہنا ہے کہ میں اچھی بیٹی نہیں بن سکی، کم از کم اچھی بیوی بن کر دکھاؤں۔ سبین ماما مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، لیکن انہوں نے میرے کردار پر الزام بھی نہیں لگایا تھا۔ سب جانے کے بعد بہت روئی، مجھ سے ملنا چاہتی تھی مگر مل نہ پائی۔ میری شادی سے پہلے وہ بھی فوت ہو گئی۔ جان نے اپنا نام میرے کہنے پر ابراہیم رکھا تھا۔ میں ابھی بھی اسی کے ساتھ مل کر کام کرتی ہوں۔ ڈیڈ صاحب جان چکے ہیں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنی محرومیوں کو بھلا سکوں۔ اپنی زندگی کے 10 سال میں نے ان کی لاپرواہی کو برداشت کیا ہے۔ اینی کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ افنان کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا تھا۔ سب جاننے کے بعد افنان اینی کے لیے دکھی تھا۔ نشال کو بھی وہ سب بتا چکا تھا۔ اینی کی روٹین وہی تھی، بس اپنا جو کام اس کے وہ سونے کے بعد کرتی تھی اب اس کے سامنے ہی کرنے لگی تھی۔ افنان نوٹ کرتا تھا، وہ بزنس وومین کی طرح بات کرتی تھی۔ ابراہیم کے ساتھ بات چیت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت پروفیشنل تھی۔ نشال واپس آ چکی تھی۔ وہ جلدی صحتیابی کی جانب آ رہا تھا۔ نشال اس کے ساتھ تھی، وہ اینی کی کمی محسوس کرتا تھا۔ نشال بھی یہ بات جان چکی تھی، وہ فوراً اینی کو بھی وہیں بلا لیتی تھی۔ کچھ دنوں سے نشال پریشان تھی۔ اینی اس بات کو نوٹ کر رہی تھی۔ جیسے ہی نشال جانے لگی، اس نے روکا اور اس کی پریشانی پوچھی۔ پہلے تو سب ٹھیک ہے کہہ کر ٹالتی رہی، مگر پھر اینی کے اصرار پر اس کے آنسو بہہ نکلے۔ ڈیڈ اور موم کہہ رہے ہیں میں افنان کو چھوڑ دوں اور اسا خالہ کے بیٹے سے شادی کر لوں۔ تم فکر نہ کرو، میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں، کل آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں، تم انکل آنٹی کو بھی بلا لینا، میں ان سے بات کر لوں گی۔ اینی کی بات سن کر اس سے تسلی ہوئی تھی۔
تم پہلی لڑکی ہو جو اپنی سوتن لانے کے لیے اتنی محنت کر رہی ہو۔ نشال روتے روتے مسکرا کر بولی تھی۔ اینی بھی مسکرا دی۔ السلام علیکم انکل، کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ لوگ ایک پارک میں آئے تھے۔ ان کا ارادہ تھوڑی چہل قدمی کے بعد کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کا تھا۔ نشال کی مدد نہیں آ سکی تھی، صرف احتشام صاحب آئے تھے۔ نشال کو افنان کے پاس چھوڑ کر اینی احتشام صاحب کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ افنان کی نظریں مسلسل اس پر تھیں جو احتشام صاحب کے ساتھ سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدلا، پھر خود پر قابو پاتی وہ مسکرائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اسے اپنی جانی باتیں دکھائی دیے۔ نشال، چلو افنان کو تھوڑی واک کی پریکٹس کروا لیں۔ اینی کے مسکرا کر کہنے پر نشال نے ہاں میں سر ہلا لیا۔ انہوں نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ افنان نے اپنا بازو اینی کے کندھے کے گرد پھیلایا۔ نشال اس کا ہاتھ تھامے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اینی وہ ڈیڈ، نشال نے جھجکتے ہوئے پوچھنا چاہا۔ انکل بس ایک پریشان تھی، وہ میں نے بتا دیا کہ پریشانی مستقل نہیں ہوتی اور اب سب ٹھیک ہے۔ اینی کے کہنے پر نشال مسکرا دی۔ افنان سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ لوگ کیا بات کر رہی ہیں۔ تھینک یو اینی، آئی ایم سوری اینی۔ نشال کے بعد افنان کے اچانک بولنے پر اینی کہا لگا کر ہنسی۔ اسے ہنستے دیکھ کر نشال بھی ہنس پڑی، مگر افنان اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ اچانک اینی آگے بڑھی اور اس کے کان کے قریب چہرہ لا کر بولی، کس کو محبت میں آگے لا کر اس کی محبت میں کسی کو شریک کرنا دھوکہ کہلاتا ہے۔ افنان جانچ چکا تھا اس کے بدلتے جذبات سے وہ آگاہ تھی، لیکن نشال کو لے کر بھی وہ سیریس تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ افنان مکمل سے احتیاط ہو چکا تھا، بنا سہارے کے چلنے لگا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس کی کمپنی نے اسے چھٹیاں لی تھیں۔ بہت کم وقت میں اس نے اپنا کام سے اپنی پہچان بنائی تھی۔ وہ ان کا بیسٹ امپلائی تھا جسے وہ نکال نہیں سکتے تھے۔ اینی روم میں داخل ہوئی تو وہ اپنا کوٹ پہن رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو کوٹ پہننے میں مدد کی، پھر اس کی ٹائی ٹھیک ہو کر پیچھے کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے بڑی امی کی طرف چھوڑ دیں گے؟ اینی کے پوچھنے پر اس نے خود کو ملامت کی۔ شادی کے بعد وہ ایک بار بھی اپنے میکے نہیں گئی تھی۔ آ جاؤ، میں چھوڑ دوں گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اسے اس کے گھر چھوڑ آیا، پھر اپنے آفس چلا گیا۔ اینی، اپنے ڈیڈ کے آواز پر اینی نے مڑ کر دیکھا۔ روم کے دروازے کے درمیان میں وہ کھڑے تھے۔ بڑی امی کے بلانے پر وہ آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے ڈیڈ یہاں ہوں گے۔ ابراہیم سے وہ جان چکی تھی کہ وہ پاکستان میں ہے۔ وہ اٹھ کر آہستگی سے چلتی ان کے پاس آئی، ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ بھی رو رہے تھے۔ اپنے ڈیڈ کو معاف کر دو بیٹا، انہوں نے روتے ہوئے کہا تو اینی نے ان سے لگ ہو کر انہیں دیکھا، پھر ان کے آنسو صاف کیے۔ ڈیڈ، معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرے۔ تھوڑا سا غصہ تھا مجھے، لیکن میں جانتی تھی میرے ڈیڈ مجھ سے نفرت نہیں کریں گے۔ اس کی بات پر انہوں نے اسے پھر گلے لگا لیا۔ نصرت جہاں انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو افنان، میں ان سے بات کروں گا، دوسری شادی نہیں کریں گے۔ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ نصرت جہاں کے ذریعے سے سب معلوم ہونے پر وہ اینی کی کچھ کرنا چاہتے تھے۔ نہیں ڈیڈ، افنان دوسری شادی میری مرضی سے کر رہے ہیں۔ لیکن بیٹا، لیکن کچھ نہیں، شام کو مجھے واپس جانا ہے، تب تک آپ کو میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ وہ لاڈ سے کہتی ان کا بازو تھام کر اپنے ساتھ روم میں لے آئی۔ وہ ان سے رومان کے بارے میں بات کرنے لگی۔ آج افنان کا نکاح تھا نشال کے ساتھ۔ افنان مسلسل اینی کو ڈھونڈ رہا تھا، تبھی وہ اسے آتی دکھائی دی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ میں نشال کے پاس تھی، اینی نے اسے بتایا۔ میں بھی آ رہا ہوں، تم کہیں مت جانا۔ افنان اسے کہہ کر نشال سے بات کرنے اس کے پاس آیا۔ نشال، میں اینی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نشال کی دوستوں کو باہر جانے کا کہہ کر وہ نشال کے سامنے آ کر بولا تھا۔ میں بھی نہیں چاہتی کہ تم اسے چھوڑو، وہ اچھی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے میرے لیے جو کیا ہے اس کے بدلے میں اتنا تو کر سکتی ہوں کہ میں اس کو اس کے سارے حقوق دلواؤں، لیکن میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں شیئر کر سکتی ہوں، چھوڑ نہیں سکتی۔ میں تمہیں اینی کے پاس جانے سے کبھی نہیں روکوں گی۔ آخر میں التجائی لہجے میں بولی، تب افنان کو اینی کی بات سمجھ آئی۔ اگر وہ نشال کو چھوڑتا ہے تو شاید وہ نارمل زندگی نہ گزار سکے۔ وہ دل میں فیصلہ کرتا باہر آ گیا۔ نکاح ہوا تو اینی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مبارکباد وصول کرنے کے بعد افنان کی نظروں نے اینی کو تلاشنا چاہا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور نشال کے ساتھ گھر آیا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے روم میں آیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ بیڈ کی ٹیبل پر ایک
لیٹر رکھا تھا۔ افنان نے جلدی سے اسے کھولا۔ شادی مبارک ہو، میری دعا ہے آپ دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ میں جا رہی ہوں کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ آخری وعدہ جو کیا تھا آپ سے نبھانا تو تھا، لیکن ایک بات کا دکھ رہے گا، میں آپ کے ولیمے میں شامل نہیں ہو پاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے اب نہیں گئی تو کبھی نہیں جا سکوں گی، اور انچاہا وجود بن کر رہنا بہت مشکل ہے میرے لیے۔ اب تک مجھے برداشت کرنے کا شکریہ۔ کوشش کروں گی دوبارہ کبھی آپ کی خوشیوں کے بیچ میں نہ آؤں۔ خدا حافظ۔ وہ خط لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نشان نے اس کے ہاتھ سے خط لے کر پڑھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر افنان کو ہاتھوں سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ اپنے گھر گئی ہوگی، چلو جلدی اسے لے آتے ہیں، اسے بتائیں گے، اس کے بنا تو ہم ادھورے ہیں۔ ایسے کیوں بیٹھے ہو، چلو نا، نشال اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ وہ ہوش میں آیا۔ اینی کے گھر چلو، نشال نے ایک بار پھر کہا۔ وہ جلدی سے اسے لے کر اینی کے گھر گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا، بس اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اسے اینی کو ڈھونڈتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، مگر وہ نہیں ملی۔ ان کی زندگی سے جا چکی تھی۔ نشال نے احتشام صاحب کو اینی کو ڈھونڈنے کا کہا تو انہوں نے اسے کہا اسے جانا تھا تو وہ جا چکی تھی۔ اب افنان اور اسے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ڈیڈ، آپ نے اس دن اینی سے کیا بات کی تھی؟ کون سی پریشانی تھی آپ کو؟ نشال نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ تم ٹھیک سوچ رہی ہو، میں نے اسے کہا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کہا تم افنان کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤ گی، تو اس نے کہا وہ شادی کے بعد تمہاری اور افنان کی زندگی سے نکل جائے گی۔ احتشام کی بات پر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ کیا کیا ڈیڈ آپ نے؟ اس کی زندگی میں آنے والی خوشیوں کو اس سے چھین لیا۔ وہ زمین پر رونے لگی تو احتشام صاحب اس کی جانب بڑھے۔ بیٹا، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں خوش نہیں ہوں، اسے دکھ دے کر میں خوش نہیں ہوں۔ وہ غصے سے اٹھی اور گھر سے نکل گئی۔ افنان نے احتشام صاحب سے پوچھا، شاید وہ ان کے پاس نیو یارک چلی گئی ہو، مگر تو کہیں نہیں تھی۔ ابراہیم بھی نہیں جانتا تھا اس کے بارے میں، وہ ان کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ 5 سال ہو گئے تھے، زندگی نارمل ہو کر بھی نارمل نہیں تھی۔ افنان نے خود کو بیزی کر لیا تھا، لیکن آفس جاتے اور باہر آتے ہوئے اس کی نظریں اینی کو ہی تلاش کرتی تھی کہ شاید وہ اسے کہیں نظر آ جائے۔ پاپا، اس کی بیٹی کی آواز اسے ماضی سے ہال میں لائی۔ آپ کو اینی ماما کی یاد آ رہی ہے؟ اس کی معصومیت سے پوچھنے پر وہ مسکرا کر نیچے بیٹھا۔ آپ کو کیسے پتا مجھے اینی ماما کی یاد آ رہی ہے؟ افنان نے اسے پوچھا۔ ماما نے بتایا تھا آپ کو جب اینی ماما یاد آتی ہیں تو آپ یہاں آ جاتے ہیں۔ اسے مسکرا کر اسے گود میں اٹھایا اور روم میں لے آیا۔ نشال بیٹھ کے ایک جانب سو رہی تھی۔ اس نے نمشا کو بیڈ پر بٹھایا۔ پاپا، میں اللہ سے کہوں گی وہ جلدی سے اینی ماما کو ہمارے پاس بھی بھیج دے، پھر آپ کو انہیں یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ افنان نے اسے خود میں بھیج دیا۔ اس نے گھر میں اینی کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ نشا کو سکھایا تھا کہ وہ اس کی اینی ماما ہے، جو ان سے ناراض ہو کر کہیں چلی گئی ہے۔ وہ نشا کو اپنے ساتھ لگائے سو گیا۔ ماما، میں ان کے ساتھ کھیل لوں؟ نشال نشا کو لے کر مال آئی اور اسے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ ایک جانب بنے بڑے ہال میں بچوں کو کھیلتا دیکھ نشا نے اسے اجازت دی تو وہ اسے اندر چھوڑ آئی اور شاپنگ کرنے چلی گئی۔ سب خرید کر وہ واپس نشا کے پاس آئے تو وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گئی، اس نے سب جگہ ڈھونڈ لیا مگر وہ اسے نہ ملی۔ اس نے افنان کو فون کیا۔ 15 منٹ میں افنان وہاں پہنچا تھا۔ اس نے بھی ہر جگہ اسے تلاش کیا۔ آخر میں وہ دوبارہ پلے لینڈ کی جانب آئے تو نشا انہیں وہیں دکھائی دی۔ وہ بھاگ کر اس کی جانب ملی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ماما کتنا ڈر گئی تھی، نشال نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پاپا، آپ کو پتا ہے میں نہیں ماما سے ملی، انہوں نے مجھے یہ بھی دیا۔ اس نے گلے میں پہنی چین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جب یہ نشال اور افنان ہے تو اس کی پہلی بات پر شوق میں تھے۔ خود کو سنبھالتے افنان آگے بڑھا۔ اب کہاں ہے اینی ماں؟ جب میں نے انہیں بتایا کہ آپ میری اینی ماما ہے تو جلدی سے مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ افنان جلدی سے اٹھ کر وہاں سے گیا تھا۔ وہ پارکنگ میں آیا، وہ اسے کار کا ڈور کھولتی ہوئی دکھائی دی۔ 5 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کار میں بیٹھتی، افنان نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کچھ پل تو وہ اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اینی پیچھے سے آتی نشال کو دیکھ کر گھبرا کر بولی۔ مجھے جانے دے افنان۔ اس نے التجا کی۔ وہ 5 سال بعد یہاں آئی تھی۔ وہ نیو یارک چلی گئی تھی، صرف ابراہیم اس کے بارے میں جانتا تھا، جسے اس نے منع کر دیا تھا کسی کو بھی بتانے سے۔ نصرت جہاں کی طبیعت خرابی کا سن کر وہ پاکستان آئی تھی۔ جانے سے پہلے ان کے لیے گفٹ لائی تھی، لینے آئی تھی، تب اسے ایک بچی دکھائی دی جو اسی کے پاس آئی اور گلے لگ گئی۔ اسے بچی بہت اچھی لگی، اس نے ایک چین خرید کر اسے پہنائی۔ جب اس بچی نے اسے اینی ماما کہا تو وہ جلدی سے اسے پلے ہال میں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ اسے جلد از جلد یہاں سے جانا تھا، مگر اس سے پہلے وہ افنان اس تک پہنچ چکا تھا۔ نشال کو دیکھ کر وہ ڈر گئی۔
वो फिर से इसकी खुशियाँ नहीं छीनना चाहती थी। मीशा को देखकर अफनान आहिस्तगी से इससे अलग हुआ। निशाल ने आगे जा बढ़कर उसे गले लगा लिया। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ कहीं नहीं ढूंढा हमने तुम्हें। निशाल ने उसे शिकवा किया। फिर से लग कर उसका हाथ थाम कर अपने साथ ले जाने लगी। मुझे जाना होगा निशाल, अभी तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? निशाल ने गुस्से से कहा। मामा, आप एनी मामा पर गुस्सा ना हो, निशाल को कहकर मीशा एनी के पास आई। एनी मामा, पापा कहते हैं आप उनसे नाराज हैं इसलिए घर नहीं आती। वो रोज आपको याद करते हैं। मामा भी आपको बहुत याद करती थी। आप चले ना मेरे साथ। आप तो इनसे नाराज हैं, मुझसे तो नहीं। आप मुझसे बात कर लेना, हम इनसे बात नहीं करेंगे। मीशा की मासूमियत से कहने पर वो मुस्कुरा दी और झुककर उसके गले लग गई। एनी, हमारे साथ चलो, तुम्हारे बिना हमारी फैमिली अधूरी है। निशा ने कहा तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। इनकी अधूरी फैमिली मुकम्मल हो गई थी। निशाल मीशा को लेकर अफनान की कार में जा रही थी तो अफनान एनी को लेकर उसकी कार में मुकम्मल खामोशी थी। अफनान खामोशी से ड्राइव कर रहा था। एनी बार बार उसकी जानी देख रही थी। आई एम सॉरी, एनी की आवाज कार में गूंजी। अफनान ने एक झटके से कार रोकी। 5 साल इंतजार किया है मैंने एनी। तुमने तो मुझे इतनी बड़ी सजा दी। क्या मेरी इतनी बड़ी गलती थी? मैं तो लज गया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या निशाल से। तुम मेरी बीवी थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। मैं निशाल को छोड़ना चाहता था मगर उसे छोड़ नहीं पाया। तुम्हारे बिना तो मेरी मोहब्बत अधूरी थी। मैं अधूरा था, फिर क्या क्यों किया ऐसा? पल पल मैं तड़पा हूँ, मैं ये सोचकर तुम ठीक होगी या नहीं, और तुम इतनी आसानी से कह रही हो आई एम सॉरी। अफनान गुस्से से बोलता इनकी आंखों में आंसू देख कर रुका। मैं अनचाहा वजूद बनकर नहीं रहना चाहती थी। एनी ने चेहरा नीचे करते हुए कहा, तुम अनचाहा वजूद नहीं हो, मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मुझे मुकम्मल करता है। इसने एनी का चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, घर चले, हमारे पास तो निकाहनामा भी नहीं है। अभी पुलिस आ गई तो गलत ही ना समझ ले। एनी ने हंसते हुए कहा तो अफनान भी हंस दिया। अधूरा ताल्लुक पूरा हो गया था। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।